सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है होशरुबा। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 21 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कुछ देर के बाद कमरे का बड़ा दरवाज़ा खुला और एक कदावर हबशी कमरे में दाखिल हुआ। उसका कसरती जिस्म चमक रहा था। वो सिर्फ एक रेशमी शलवार पहने था। सर पर सुर्ख रुमाल बंधा हुआ था और हाथ में एक लंबा सा कोड़ा था। उस हबशी के बाद एक कटहरा अंदर दाखिल हुआ। उस कटहरे में पहिए लगे हुए थे और उसको 6 अदद गुलाम धक्का देकर ला रहे थे। कटहरे को कमरे के वस्त में लाकर रोक दिया गया। ये ऊंचा लंबा कटहरा था जो तीनों तरफ से बंद था। तानिया अंदाजा न कर सकी कि इस कटहरे में क्या है। उसने सोचा कि शायद ये एक चलती फिरती काल कोठरी है, उसे इसमें कैद करके यहाँ से ले जाया जाएगा। लामूस कितने दिन से भूखा है? काशगन बाबा ने पूछा। 3 दिन से मेरे आका, उस कोड़े बरदार शख्स ने बड़े मौदबाना अंदाज में कहा। हमें इसकी शक्ल तो दिखाओ। उस हबशी ने कोड़ा लहरा कर कटहरे का रुख तब्दील करने का इशारा किया। 6 गुलामों ने फौरन उसका रुख घुमाकर काशगन के सामने कर दिया। उसे देखकर तानिया के होश उड़ गए। सलाखों के पीछे एक भूखा शेर कटहरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। उस हबशी ने अपना कोड़ा लहराया तो वो शेर बेख्तियार धाड़ा। शेर की धाड़ ने तानिया के रहे सहे हवास भी गुम कर दिए। इस लड़की को उठाकर लामूस के कटहरे में डाल दो। काशगन ने बहुत सख्ती से हुक्म दिया। उसका हुक्म सुनकर वो हबशी आगे बढ़ा। उसने तानिया की कलाई अपने मजबूत हाथ में थाम ली और बेदर्दी से उसको खींचता हुआ कटहरे की तरफ बढ़ा। इतने में 2 गुलाम कटहरे के ऊपर चढ़ चुके थे। उन्होंने तानिया के पिंजरे में डालने के लिए कटहरे की छत से एक तख्ता खींच लिया। तख्ता हटते ही लामूस ने एक जोरदार चिंगाड़ मारी। पूरा कमरा गूंज गया। तब उस हबशी ने तानिया को किसी गुड़िया की तरह अपने हाथों पर ऊपर उठा लिया और वो उसे उछाल कर कटहरे के ऊपर खड़े गुलामों के हाथों में देने ही वाला था ताकि वो तानिया को उस कटहरे में फेंक दे कि तानिया ने एक जोरदार चीख मारी। ठहरो। तब काशगन ने उस हबशी को हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। वो हबशी रुक गया, लेकिन उसने तानिया को अपने हाथों पर से उतारा नहीं। अब क्या है? काशगन तानिया से मुखातिब था। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं, मुझे लामूस के हवाले ना करो। तानिया ने इल्तजा की। ठीक है। काशगन ने उस कोड़े बरदार हबशी को हुक्म देते हुए कहा, इसे साथ इज्जत से नीचे उतारो। उस हबशी ने बड़े एहतियात और बड़े एहतराम के साथ तानिया को नीचे उतार दिया और खुद गर्दन झुकाकर एक तरफ हो गया। जाओ, लामूस को ले जाओ, इसे इसकी पसंदीदा खुराक बहम पहुंचाओ और वो भी वाफिर मिकदार में। काशगन ने हबशी से मुखातिब होकर कहा। यह हुक्म सुनते ही दोनों गुलाम कटहरे की छत से कूद कर नीचे आ गए और फिर जिस तेजी और फुर्ती से कटहरे को लाए थे उसी तेजी और फुर्ती से वापस ले गए। कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। तानिया कमरे के वस्त में खड़ी हाँप रही थी। वो एक दिल दहला देने वाले तजर्बे से गुजरी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह मुअम्मर और पुरवकार नजर आने वाला शख्स अंदर से इस कदर सफाक है। उसने एक नाजुक सी लड़की के लिए कैसी खौफनाक मौत तजवीज की। तानिया ने सोचा, ऐसी वहशतनाक मौत से तो कहीं बेहतर 3 मूर्ति की कहानियां सुनना है। क्या जरूरी है कि वो उसकी कहानी सुनाने के दौरान बोल ही पड़े? यह भी तो हो सकता है कि वो खामोशी से उसकी तीनों कहानियां सुन ले और उसकी ना सिर्फ जान बच जाए बल्कि काशगन से वो इनाम की हकदार भी ठहरे। काशगन अपनी कुर्सी से उठा। तानिया को सहारा देकर उसने उसे कुर्सी पर बिठाया। तानिया के अभी तक होशो हवास गुम थे। कुव्वत गोयाई जैसे छिन गई थी। काशगन बाबा ने तानिया को कुर्सी पर बिठाकर ताली बजाई। बंद दरवाजा फौरन खुला। 2 कनीजें अंदर आकर मौद्दब खड़ी हो गईं। मशरूब लाओ, काशगन ने हुक्म दिया। कनीजें उल्टे कदमों वापस गईं। हुक्म की तामील में ज्यादा देर न लगी। चांदी की थाली में शीशे का जग था। उसमें सुर्ख रंग का मशरूब भरा हुआ था और शीशे के इंतहाई नाजुक गिलास थाली में रखे हुए थे। काशगन ने अपने हाथों से एक गिलास मशरूब से भरा और तानिया को पेश कर दिया। तानिया के हलक में उस वक्त कांटे से पड़ रहे थे। उसने गिलास फौरन काशगन के हाथ से ले लिया और गट गट करके एक ही सांस में सारा मशरूब पी गई। वो मशरूब इंतहाई खुश जायका, खुशबूदार और फरहत बख्श था। उसे पीते ही उसके दिल को करार आ गया। जब उसने खाली गिलास चांदी की थाली में रखा तब तक काशगन उसके लिए दूसरा गिलास भर चुका था। तानिया अब घूंट घूंट करके उस मशरूब को पीने लगी। दूसरा गिलास खत्म होने को आया तो काशगन ने तीसरा गिलास भरना चाहा, लेकिन तानिया ने उसे इशारे से मना कर दिया और फिर खाली गिलास थाली में रखते हुए बोली,
2 गिलास बहुत हैं। अब तुम अपने कमरे में जाओ, खाओ पियो, आराम करो। कल ठीक 12 बजे तुम्हें 3 मूर्ति के दरबार में भेज दिया जाएगा। ये कहकर उसने 2 मर्तबा ताली बजाई। फौरन ही दरवाज़ा खुला, 2 कनीज़ें अंदर आ गईं। पूरे एहतराम के साथ तानिया को उसकी ख्वाबगाह में पहुंचाओ और इसकी हर ज़रूरत को पूरी करो। ये हुक्म देकर काशगन कमरे से निकल गया। फिर कनीज़ों ने तानिया को उसकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया। तानिया को ये भारी लिबास खासा परेशान कर रहा था। उसने एक कनीज से हल्का फुल्का लिबास मांगा। फौरन ही उसको शब ख्वाबी का लिबास फराहम कर दिया गया। उस मशरूब ने उसके असाब पर बहुत अच्छा असर डाला था। उसे अब भूख भी महसूस होने लगी थी। उसकी ख्वाहिश पर उसे खाना पेश किया गया। खाना बहुत लजीज था। उसने खूब सैर होकर खाया। खाने वगैरह से फरागत के बाद उसने कनीज़ों को रुखसत कर दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके टहलने लगी। वो शेर के मुंह में जाने से तो बच गई थी, लेकिन 3 मूर्ति उसका क्या हशर करेगा? अब उसे इसकी फिक्र लाहक हो गई थी। राशमून का चेहरा बारहा उसकी नज़रों के सामने आया था। वो बहुत खूबसूरत नौजवान था, इतना खूबसूरत कि उसके चेहरे से नज़रें हटाना मुश्किल हो जाए। ऐसा खूबसूरत और मासूम सा नौजवान कावरी के सहर में मुब्तला होकर अपने होश गंवा बैठा था। वो 2 साल से इसी हालत में था। उसका बाप काशगन उसके लिए किस कदर मुस्तरिब था। वो अपने बेटे के लिए अपने उस सोने चांदी से बने महल को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। वो चाहता था कि बस किसी तरह उसका इकलौता बेटा कावेरी के शहर से निकल जाए। तानिया उसके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। वो यहाँ अपने भाई मोहसिन राव को आज़ाद करवाने आई थी। उसका भाई बुक्का के शहर में मुब्तला था। बुक्का ने उसे कैद कर लिया था। ये कैसी दुनिया थी! यहाँ हर कोई इश्क में मुब्तला होकर अपना फसूम फूंक देता था, जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश करता था। काशगन बाबा ने बताया था कि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन तक अगर उस शहर का तोड़ हासिल ना किया गया तो राशमून हमेशा के लिए सारबरी का हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बेख्तियार उसके दिल से दुआ निकली। वो हैरान रह गई, आखिर ये दुआ उसके दिल से किस जज्बे के तहत निकली। राशमून उसका कौन था? अभी तो उसने काशगन बाबा से साफ इनकार कर दिया था। फिर शेर के मुंह में जाने से बेहतर उसने ये सोचा था कि वो 3 मूर्ति के सामने चली जाए। उस वक्त उसने खौफ में मुब्तला होकर ऐसा फैसला किया था, लेकिन अब उसके अंदर से ख्वाहिश उभर रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो उसके लिए कुछ करे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए? वो नहीं जानती थी कि 3 मूर्ति कौन है। काशगन ने बताया था कि वो साहिरों का बादशाह है और उसके 3 चेहरे हैं। उन 3 चेहरों से 3 कहानियां सुननी थी। कहानियां सुनना तो किस कदर खूबसूरत अमल है। अल्लाह की मखलूक अजल से एक दूसरे को कहानियां सुनाती आ रही है। ये अजब कहानियां थी। इन कहानियों को सुनने वाला कत्ल भी किया जा सकता था। वो टहल टहल कर थक गई, लेकिन उसकी समझ में कोई हल ना आया। अव्वल तो उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी कहानियां खामोशी से क्यों नहीं सुनी जा सकती। कहानियों के दरमियान में बोलना क्या जरूरी है, जबकि ये बात भी मालूम है कि बोलने के साथ ही जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। फिर भी लोग बोल पड़ते हैं। इसका मतलब है कि कहानियों के दौरान वो कोई ऐसी बात जरूर कहता है जिसके जवाब में सुनने वाला बेइख्तियार बोल पड़ता है। आखिर वो ऐसा क्या कहता होगा? टहलते टहलते और सोचते सोचते वो थक गई तो बिस्तर पर गिर पड़ी। कोई नहीं जो उसकी मदद करे। तब उसे राकल याद आया। उसकी कैद याद आई। उसकी बात ना मानने पर उसने उसे कैद खाने के कमरे में बंद करवा दिया था और उसे भूल गया था। और वो भूख से निढाल हो गई थी। नीम गशी की कैफियत में उसे दादा आजम की आमद का एहसास हुआ था। और फिर रोशनदान से गुलहरी ने एक सेब उसके ऊपर गिरा दिया था। वो इस कदर लजीज और खुशबूदार था कि उसे खाकर उसकी तबीयत सैर हो गई थी। भूख मिट गई थी और वो मौत के मुंह में जाते जाते रह गई थी। दादा आजम ने उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। एक मर्तबा फिर वो मौत के दहाने पर आ गई थी। काश दादा आजम उसकी मदद को आ जाएं। उसने तड़प कर सोचा, ऐ काश ऐसा हो जाए। उसके दिल की गहराइयों से ये ख्वाहिश उभरी थी और फिर वो यूं ही सोचते सोचते सो गई थी। तब वो हैरत अंगेज बात हुई थी। दादा आजम उसके ख्वाब में आए। उनके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उनका मुस्कुराता पुरनूर चेहरा देखकर दानिया के दिल को सुकून सा आ गया। उसने आगे बढ़कर दादा आजम के दोनों हाथ पकड़ लिए और इल्तजा आमेज लहजे में बोली, दादा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्या मुश्किल है बेटा, मुझे बताओ। दादा आजम ने अपना एक हाथ छुड़ाकर उसके सर पर फेरा। मैं क्या करूं, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं 3 मूर्ति की कहानियां बगैर बोले सुन लूं। हर कहानी सुनाने वाला यही चाहता है कि उसकी कहानी के दौरान कोई ना बोले। अगर 3 मूर्ति भी यही ख्वाहिश रखता है तो तानिया तुम्हें चाहिए कि उसकी कहानी खामोशी से सुन लो।
دادا: میں تو خاموشی سے سن لوں گی، میں کیوں بیچ میں بولوں گی؟ لیکن مجھ سے پہلے جو 10 انسان اس کی کہانی سننے گئے اور یہ جاننے کے باوجود کہ بولنے کی سزا موت ہے، وہ بولے بنا نہ رہ سکے اور موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، تو دادا میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں بولے بنا کس طرح رہ سکوں گی؟ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی کہانیاں خاموشی سے سننا، تانیہ نے بتایا۔ پھر تو ایک ہی ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ تانیہ نے پوچھا۔ تم گونگی ہو جاؤ۔ دادا اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، گونگی بن جاؤں؟ گونگی بننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں گونگی بننے کو نہیں، گونگی ہونے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ کس طرح دادا؟ میں تمہیں ایک عمل بتاؤں گا۔ جب تم 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ گی تو فوراً تمہاری قوت گویائی سلب ہو جائے گی۔ وہ 3 چہروں والا شیطان تمہیں کتنا ہی بولنے پر اکسائے اور تم بولنا بھی چاہو تو بول نہ پاؤ۔ اگر کوئی تمہاری گردن پر چھری بھی رکھ دے اور کہے کہ بولو ورنہ قتل کیے دیتا ہوں، تو اس وقت بھی تمہاری زبان نہیں کھلے گی۔ واہ دادا، یہ ہوئی نا بات! تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ اب جلدی سے مجھے وہ عمل بتا دیجئے۔ ہاں، اب تم میری بات غور سے سنو، دادا نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ پھر دادا اعظم نے جو کچھ بتایا اس نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا، یاد کر لیا۔ اس کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ دادا اعظم کی آمد کا احساس ابھی تک اس کے دماغ میں تازہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دادا اعظم ابھی ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئے ہوں۔ پتہ نہیں یہ ملاقات خواب میں ہوئی تھی یا ہوش و حواس میں جاگتے ہوئے، بہرحال جیسے بھی ہوئی تھی ہو گئی تھی۔ دادا اعظم اس کی مدد کو آ گئے تھے اور کیا شاندار ترکیب بتا کر گئے تھے۔ واہ دادا واہ! اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند کرے۔ اب تانیہ کو اپنی کامیابی کا مکمل یقین ہو گیا۔ اب اسے کسی قسم کی فکر نہ رہی تھی، وہ بڑے سکون سے سو گئی اور دیر تک سوتی رہی۔ سورج بلند ہونے پر ایک کنیز نے گلاب کی کلی کو تانیہ کے دمکتے رخسار پر مس کر کے اٹھایا۔ کلی کی خوشبو اور رخسار پر نرم لطیف لمس کے احساس نے اس کی بند آنکھوں کو کھول دیا۔ آنکھ کھلی تو اس نے ایک حسین کنیز کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا۔ تانیہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کنیز نے جواباً مسکرا کر وہ گلاب کی کلی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ گلاب کی کلی لے کر تانیہ نے اسے سونگھا۔ بڑی مسحور کن خوشبو تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو کنیز نے اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھنا چاہا۔ تب تانیہ نے فوراً کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے، کنیز نے بڑی شائستگی سے کہا۔ آپ ہمیں کسی خدمت سے مت روکیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اسی میں خوشی ہے تو ایسا ہی صحیح۔ یہ کہہ کر تانیہ نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کنیز نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر بہت پیار سے اسے اٹھایا۔ جب وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی تو کنیز نے کہا، اب آپ غسل فرما لیں، تب تک ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج ٹھیک 12 بجے آپ کو 3 مورتی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جانتی ہوں، تانیہ نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ جانتی ہیں تو پھر فوراً تشریف لے چلیے، وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے چلو، تانیہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب تانیہ حمام میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی 2 کنیزیں بھی اندر آ گئیں اور انہوں نے تانیہ کو بے لباس کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ نہیں، تانیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے سختی سے کہا۔ وہ دونوں کنیزیں سہم کر رک گئیں۔ تم دونوں جاؤ، میں ابھی نہا کر آتی ہوں۔ لیکن اس میں سے ایک کنیز نے کچھ کہنا چاہا۔ لیکن کچھ نہیں، میں تم لوگوں کی موجودگی کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کنیزوں کے ہاتھ پکڑے اور حمام سے باہر دھکیل کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ ارے ارے کرتی رہ گئیں۔ تانیہ نہانے کے بعد جب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال خشک کر رہی تھی تو اچانک راشمون کا خیال جیسے اس کی ریشمی بالوں میں آبدار موتی کی طرح اٹک گیا۔ وہ اپنی حسین گھنیری زلفوں کو جھٹکتے جھٹکتے رک گئی۔ وہ سامنے آئینے میں اگرچہ اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی لیکن اس کی خیالی نظریں کہیں اور تھیں، وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ اس وقت راشمون اس کی نظروں میں سمایا ہوا تھا۔ اس کا حسین چہرہ تانیہ کے دل میں اترا جا رہا تھا۔ وہ بے خود سی ہوئی جا رہی تھی۔ پھر جیسے اسے ہوش آ گیا، اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کہیں کسی نے اس کے دل میں سمانے والے خیال کو پڑھ تو نہیں لیا، لیکن وہاں کون تھا یہ جان کر اسے اطمینان ہوا۔ پھر جلدی جلدی وہ اپنے بال جھٹک کر باہر نکل آئی۔ کمرے میں وہ دونوں کنیزیں اس کی بے چینی سے منتظر تھیں۔ تانیہ نے خود کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں نے اس کو ایک خوبصورت سا لباس پہنایا، اسے سجایا سنوارا۔ جب وہ تیار ہو گئی تو اس نے ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا تو کاشگن کو مطلع کیا گیا۔ اس اطلاع پر وہ اسے اپنے کمرے میں طلب کرنے کے بجائے خود اس کے کمرے میں آ گیا۔ تانیہ ایک اونچی کرسی پر بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ کاشگن کو دیکھ کر اس نے اٹھنا چاہا لیکن کاشگن نے اسے اشارے سے اٹھنے سے روک دیا۔ پھر وہ خود اس کے سامنے کھڑے ہو کر تعظیماً جھکا اور بولا، تانیہ مجھے معاف کر دینا۔ کس بات کی معافی؟
تانیہ الجھ سی گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ میں نے کل تمہیں لاموس کے کٹہرے میں پھینکوانا چاہا تھا۔ میں اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوں۔ تم نہیں جانتی ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم ایک ایسی امید کی کرن ہو جس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تمہارے انکار نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں اپنے اس پاگل پن کے لیے تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ کاشگن نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کے اس حکم نے میرے وجود کو لرزا دیا تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں آپ کے جذبات کو۔ آپ ایک باپ ہیں، میرے انکار پر آپ کو غصہ آنا ایک فطری عمل تھا۔ آپ کو اس پر شرمندہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تانیہ نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ تم کتنی عظیم ہو تانیہ۔ انسان کو اوپر والے نے شاید اسی لیے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ میں بہت چھوٹی سی چیز ہوں۔ بہرحال میں نے طے کر لیا ہے کہ تین مورتی کے دربار میں جاؤں اور اس کی کہانیاں سنوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں واپس آؤں گی۔ پھر آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ آسمان والا تمہیں کامیاب کرے، کاشگن نے گلوگیر آواز میں کہا۔ تم واپس آ گئیں اور آسمان والے کی مہربانی سے تم ضرور واپس آؤ گی، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو مانگو گی وہ میں تمہیں دوں گا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کا بیٹا اس ساحرہ کے سحر سے آزاد ہو جائے، میں آپ دونوں کو گلے ملتے ہوئے دیکھ لوں، بس یہی میرا انعام ہے۔ تانیہ نے خوش دلی سے کہا۔ آسمان والا تمہیں سدا خوش رکھے، تم واقعی عظیم ہو۔ بس آپ مجھے بڑا بنا کر میری نظروں میں چھوٹا نہ کریں، تانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بتائیں کہ تین مورتی کے دربار میں جانا کب ہے؟ انتظامات ہو رہے ہیں جانے کے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، کاشگن نے کہا۔ انتظامات مکمل ہونے پر کاشگن کو اطلاع دے دی گئی۔ تب وہ تانیہ کو لے کر اپنے محل سے باہر نکلا۔ تانیہ نے اپنے سامنے ایک خوبصورت بگی کو پایا جس میں دو خوبصورت گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ کاشگن نے اسے سہارا دے کر بگی میں بٹھایا اور پھر وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بگی کے پیچھے مسلح گھڑ سواروں کا ایک دستہ تھا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ تین مورتی کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد جب بگی رکی اور تانیہ کاشگن کے ساتھ بگی سے نیچے اتری تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بلند پہاڑی ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر کوئی مندر جیسی عمارت بنی ہوئی ہے اور پہاڑی کی چوٹی پر جانے کے لیے پہاڑی کو تراش کر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ اوپر جانا ہے، کاشگن نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں، تانیہ یہ کہہ کر آگے بڑھی۔ پھر وہ دونوں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ مسلح گھڑ سواروں کا دستہ بگی کے پاس ہی رہ گیا۔ سیڑھیاں بہت زیادہ تھیں، اوپر پہنچنے میں خاصا وقت لگا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تانیہ کا سانس پھول گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ معمر ہونے کے باوجود کاشگن کے سانس میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اوپر پہنچ کر تانیہ آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا؟ کاشگن نے فکر مندی سے پوچھا۔ تھک گئی، تانیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اندر جانے سے پہلے چاہتی ہوں کہ اپنا سانس درست کر لوں۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں اندر جا کر اپنی آمد کی اطلاع کرتا ہوں۔ کاشگن یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تانیہ نیچے دیکھنے لگی۔ اسے نیچے کھڑی ہوئی بگی اور گھڑ سوار نظر آ رہے تھے، مگر بہت چھوٹے چھوٹے۔ اس وقت وہ خاصی بلندی پر بیٹھی تھی۔ پھر اس نے عمارت پر نظر ڈالی۔ یہ عمارت بڑے بڑے پتھروں سے بنی تھی۔ پتھر سرخ تھا اور عمارت کسی قلعے کی طرح مضبوط دکھائی دیتی تھی۔ عمارت بلند تھی لیکن دروازہ کافی چھوٹا تھا۔ کاشگن نے دروازے کے نزدیک جا کر اس میں لگے بڑے سے کنڈے کو دروازے پر 3 بار مارا۔ کن کن کی آواز آئی، پھر فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ اندر سے ایک تلوار بردار شخص برآمد ہوا۔ اس نے کاشگن کو اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا۔ پھر اسے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر بھی اس نے نظر ڈالی اور دھیمے لہجے میں بولا، کون ہو؟ میں کاشگن ہوں، تین مورتی کو میرا پیغام دو، میں آ گیا ہوں، ایک لڑکی ساتھ لایا ہوں۔ لڑکی وہ ہے جو سامنے بیٹھی ہے، وہ آخر وہاں کیوں بیٹھی ہے؟ تلوار بردار نے پوچھا۔ انسان کی بچی ہے، تھک گئی ہے، کاشگن نے جواب دیا۔ اچھا اچھا، میں سمجھ گیا، میں ابھی جا کر تین مورتی کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تلوار بردار شخص اندر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تب تک تانیہ کا سانس درست ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر کاشگن کے پاس پہنچ گئی۔ تلوار بردار شخص نے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، آؤ میرے ساتھ، تین مورتی منتظر ہے تم دونوں کا۔ وہ دونوں دروازے میں داخل ہو گئے تو اس تلوار بردار شخص نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر تلوار اٹھائے بائیں جانب چل دیا۔ گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ اندر گیا تھا۔ وہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ اس پر ایک آدمی ہی چل سکتا تھا، لہٰذا پہلے تلوار بردار شخص آگے بڑھا، پھر تانیہ، اس کے بعد کاشگن۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ہی اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ مکمل تاریکی چھا گئی۔ تانیہ کو چلنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ تلوار بردار جو آگے جا چکا تھا
تانیہ کو راستہ ٹٹولتے دیکھ کر رک گیا اور وہیں کھڑے کھڑے بولا، ناک کی سیدھ میں چلی آؤ، راستہ بالکل صاف ہے، لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تب کاشکن اس کے آگے آ گیا اور اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اب تم میرے پیچھے آرام سے چلی آؤ۔ کیا آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کاشگن نے اطمینان سے جواب دیا۔ جو راستہ گھنے درختوں سے شروع ہوا تھا وہ اب ایک سرنگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد تانیہ کو اجالا محسوس ہونے لگا۔ تب اسے پتا چلا کہ وہ گھنے درختوں کے بجائے کسی سرنگ میں چل رہی ہے۔ سرنگ ختم ہوئی تو ایک بڑا سا کمرہ نظر آیا۔ یہ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا، کوئی کھڑکی دروازہ نہیں تھا، البتہ کافی اونچائی پر 3 طرف بڑے بڑے روشن دان تھے۔ انہی روشن دانوں سے روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، فرش سرخ اینٹوں کا تھا اور درمیان میں ایک چوکور جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس میں گھاس اگی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، تلوار بردار شخص نے گھاس کی طرف اشارہ کیا اور خود تیزی سے پلٹ کر سرنگ میں داخل ہوا۔ تانیہ اور کاشکن گھاس پر بیٹھ گئے۔ گھاس بہت نرم اور دبیز تھی۔ ہاں، کاشکن بولو، کیسے آنا ہوا؟ ایک بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ تانیہ نے چونک کر چاروں طرف دیکھا، روشن دانوں پر بھی نظر ڈالی مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ تین مورتی، تو جانتا ہے کہ میرے بیٹے راشمون پر ساحرہ کاوری نے سحر کر رکھا ہے۔ اس سحر کا توڑ تیرے پاس ہے۔ اس توڑ کو حاصل کرنے کے لیے میں اب تک 10 انسان تیرے دربار میں حاضر کر چکا ہوں۔ اب تو 11واں کھلاڑی لایا ہے اور وہ بھی ایک لڑکی؟ ایک کہا لگا کر کہا گیا۔ 10 انسان تیری بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اب تو مجھ پر مہربانی کر۔ میرے پاس مہربانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ تین مورتی نے پھر ایک بھیانک کہا لگایا اور بولا، اگر یہ لڑکی میری کہانیاں سن لے گی اور درمیان میں نہیں بولے گی تو میں سحر کا توڑ کر دوں گا، دوسری صورت میں تو جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ تین مورتی، ایسا نہ کہہ، یہ میری آخری امید ہے۔ اگر یہ تیری شرائط پر پوری نہ اتری تو میرا بیٹا برباد ہو جائے گا، میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر تو یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ راشمون میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اکلوتا بیٹا ہے تو میں کیا کروں؟ کیا میں نے اس سے کہا تھا کہ کاوری کے علاقے میں چلا جا، ساربری کو اپنا دیوانہ بنا لے؟ تو نے اسے وہاں جانے سے روکا کیوں نہیں؟ تین مورتی نے سخت لہجے میں کہا۔ تین مورتی، میں نے کیوں نہیں روکا؟ میں نے اسے ہمیشہ ادھر نہ جانے کی ہدایت کی، لیکن ہونے والی بات کو کون روک سکتا ہے؟ راشمون بھٹک گیا اور کاوری کے علاقے میں جا نکلا۔ اس سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، اب تو جا، میرا کہانی سنانے کا وقت ہو چلا۔ تو انسان کی بچی کو یہاں چھوڑ جا اور پہاڑی کے قدموں میں اس لڑکی کی لاش کا انتظار کر۔ جب 10 انسان میری کہانی نہ سن سکے اور بیچ میں بول پڑے تو یہ بیچاری میری کہانی کیا سن پائے گی؟ پہلی کہانی میں ہی چل بسے گی۔ یہ کہہ کر تین مورتی نے کہا لگایا۔ اچھا تانیہ، میں چلتا ہوں، میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ کاشگن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں جانتی ہوں کہ تین مورتی مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں ڈرنے والی نہیں۔ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تانیہ نے بڑے اطمینان اور یقین سے کہا۔ اوپر والے نے چاہا تو فتح ہماری ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا۔ میں پہاڑی کے دامن میں تیرا بے چینی سے منتظر رہوں گا۔ اس کے نہیں، کاشگن، اس کی لاش کے منتظر رہنا۔ جاؤ اب جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ کاشگن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گردن جھکائے سرنگ میں داخل ہو گیا۔ تانیہ نے اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ اس نے بھی جواب میں ہاتھ ہلا دیا اور پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اب تانیہ اس خالی کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ گھاس کے قالین پر بیٹھی تین مورتی کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا صورتحال پیش آئے گی۔ کاشگن نے تین مورتی کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھیں اس کے تحت وہ 3 منہ والا شخص تھا۔ وہ خود سامنے آئے گا یا محض اس کی آواز سنائی دے گی؟ ابھی تک تو اس کی آواز ہی سنائی دی تھی۔ تانیہ کو اس عجیب و غریب کمرے میں بیٹھے ہوئے خوف سا آ رہا تھا۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ پتہ نہیں وہ تین مورتی کی کہانیاں سن بھی پائے گی یا نہیں، اور اگر نہ سن پائی اور درمیان میں بول اٹھی تو پھر اس کی لاش یہاں سے جائے گی۔ اگر وہ مر گئی تو اس کی زندگی کا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ وہ اپنے بھائی محسن راؤ کو آزاد کروانے کے لیے اس نامعلوم دنیا میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے محسن راؤ کو بھی پا لیا تھا، پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ اس سے دور ہو گئی۔ وہ مایوس نہیں ہوئی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ اپنے بھائی کو زندہ سلامت اپنی دنیا میں لے جائے گی۔ لیکن اگر وہ مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی موت کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ معلوم ہو سکے گا؟ اس سے غلطی ہو گئی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کاشگن کو وصیت کر دیتی
کہ موت کی صورت میں اس کے جسد خاکی کو اس کی دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ آخر وہ اس طرح کیوں سوچ رہی ہے؟ وہ یہاں مرنے نہیں، میدان مارنے آئی ہے۔ وہ مسلح ہو کر آئی ہے۔ دادا اعظم نے اسے عمل کا جو ہتھیار بخشا ہے، اس کی موجودگی میں بھلا اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ کیا سوچ رہی ہے لڑکی؟ اچانک آواز آئی۔ کچھ نہیں، تیری منتظر ہوں، تانیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام تانیہ ہے۔ یہ بتا مجھے کتنا اور انتظار کرنا پڑے گا؟ بس انتظار ختم ہوا، میرا وقت شروع ہو گیا۔ تو سامنے دیوار کی طرف دیکھ۔ تانیہ نے اپنے سامنے والی دیوار پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ اس کے دیکھتے ہی دیوار شق ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دروازہ سا بنا تو دونوں طرف کی دیواریں ٹھہر گئیں۔ سامنے بالکل اندھیرا تھا، دیواریں شق ہونے سے تھوڑی تھوڑی روشنی اندر جانے لگی، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد کوئی چیز اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک کالے رنگ کا تختہ تھا جو پھسلتا آ رہا تھا۔ اس تختے پر 3 سر رکھے ہوئے تھے جو آپس میں پیوست تھے۔ وہ تختہ شک ہوئی دیوار کے درمیان میں آ کر رک گیا۔ اب تانیہ کے سامنے تانبے جیسے رنگ کا ایک چہرہ تھا اور اسی چہرے میں دائیں بائیں 2 اور چہرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چمکدار تھیں۔ وہ بار بار پلکیں جھپک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ زندہ ہے، ورنہ وہ کسی مجسمے کی طرح تھا۔ ایک عجیب و غریب شخصیت اس کے سامنے تھی۔ اس کو دیکھ کر خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بولے گا کیسے۔ اس کی کٹی ہوئی آدھی گردن تختے پر رکھی ہوئی تھی۔ ہاں تانیہ، پھر تو تیار ہے؟ اچانک اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ ہاں تین مورتی، میں پوری طرح تیار ہوں، تانیہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ دیکھ تانیہ، اب بھی وقت ہے، واپس لوٹ جا۔ تو اتنی حسین ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ تو اس بڈھے کاشگن کے ہاتھ کہاں سے لگ گئی؟ تو اس بات کو چھوڑ کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ تو مجھ پر مہربان ہونے کی کوشش نہ کر، جبکہ بقول تیرے مہربانی نام کی کوئی چیز تیرے پاس نہیں۔ چل اب اپنی کہانی شروع کر، تانیہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تو اگر مرنا ہی چاہتی ہے تو مجھے کیا، میں کیوں فکر کروں۔ میں پہلی کہانی شروع کرنے سے پہلے تجھے ایک مرتبہ اور تنبیہ کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کو رکا۔ اتنی دیر میں تانیہ نے دادا اعظم کا بتایا ہوا عمل دہرایا۔ دیکھ، میری کہانی بہت توجہ سے سننا، اور جب تک میں یہ نہ کہہ دوں کہ میری کہانی ختم ہو گئی، اس وقت تک نہ بولنا۔ اگر درمیان میں بولی تو شرط ہار جائے گی اور تجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تانیہ نے اس بات میں گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں۔ اب میں کہانی شروع کرتا ہوں۔ کسی ملک کی ایک ملکہ تھی، بہت خوبصورت۔ اسے کہانی سنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر رات ایک کہانی سناتی تھی۔ اس کی کہانی سننے کے لیے روز ایک خوبصورت نوجوان کو لایا جاتا تھا۔ کہانی سناتے ہوئے اس کی شرط یہی ہوتی تھی کہ کہانی خاموشی سے سننا ہوگی۔ اگر درمیان میں بولے تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ اس طرح روز ایک خوبصورت نوجوان قتل کر دیا جاتا تھا۔ تانیہ، تو جانتی ہے کیوں؟ تین مورتی نے اچانک سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم۔ تانیہ کے بے ساختہ لب ہلے۔ اس کے لب ضرور ہلے لیکن آواز کوئی نہ نکلی۔ اگر لبوں کی جنبش کے مطابق آواز بھی برآمد ہو جاتی تو بازی الٹ گئی تھی۔ وہ شرط ہار جاتی۔ اسے فوراً موت کی نیند سلا دیا جاتا۔ بھلا ہو دادا اعظم کا کہ انہوں نے اس مقابلے کے لیے اسے تیار کر کے بھیجا تھا۔ ان کے عمل نے ہی اس وقت اسے بچا لیا تھا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی، لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ تانیہ کو اب اندازہ ہوا کہ تین مورتی کس طرح فریب دے کر کہانی سننے والے کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ اس کا پہلا حملہ تھا جس سے وہ بچ گئی تھی۔ جواب نہ پا کر تین مورتی نے پھر کہنا شروع کیا۔ ہاں، تو کہاں جانتی ہوگی، ہر روز ایک نوجوان اس لیے قتل کر دیا جاتا تھا کہ وہ ملکہ کی کہانی کے درمیان میں بول اٹھتا تھا۔ ملکہ کی خوابگاہ میں جانے والے کسی نوجوان کو یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ کس قسم کی کہانی سناتی ہے، اور جس کام کو وہ آسان سمجھ کر اس کے سامنے پیش ہو جاتے تھے وہ اس قدر جان لیوا کیسے ہو جاتا ہے۔ وہ ملکہ اصل میں ساحرہ تھی۔ اس نے اپنے محل میں کئی شیر پال رکھے تھے جو یوں ہی آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔ کہانی سنانے کے دوران میں بھی کوئی نہ کوئی شیر اس کی خوابگاہ میں گھس آتا تھا، اور وہ ملکہ کے سامنے کسی اجنبی نوجوان کو بیٹھا دیکھ کر بگڑ اٹھتا۔ وہ اس نوجوان پر حملہ آور ہو جاتا۔ ملکہ ایک طرف ڈانٹ کر اپنے شیر کو روکنے کی کوشش کرتی تو وہ دوسری طرف سے اس نوجوان سے کہتی کہ فوراً اس شیر سے معافی مانگ لو کہ آئندہ تم ادھر نہیں آؤ گے، ورنہ یہ تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔
تب وہ نوجوان گھبرا کر کہتا کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ادھر نہیں آؤں گا۔ تین مورتی کی کہانی جاری تھی کہ شیر کے ذکر کے ساتھ ہی ایک شیر تین مورتی کے پیچھے سے اچانک ظاہر ہوا۔ وہ بپھرا ہوا تھا۔ تانیہ اس شیر کو دیکھ کر سہم گئی۔ تین مورتی نے اس شیر کو ڈانٹا اور پھر جلدی سے بولا، تانیہ جلدی سے کہہ دو کہ تم آئندہ ادھر نہیں آؤ گی، ورنہ یہ تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ تانیہ ایک دم گھبرا گئی۔ اگر اس کی قوت گویائی سلب نہ ہوئی ہوتی تو وہ یقیناً کہہ دیتی کہ میں آئندہ ادھر نہیں آؤں گی۔ صورتحال ہی کچھ اس طرح کی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے شیر کے حملے سے بچنے کے لیے کوشش بھی کی کہ اس کی قوت گویائی بحال ہو جائے، لیکن قوت گویائی بحال نہ ہو سکی اور وہ صرف اپنے ہونٹوں کو جنبش دے کر رہ گئی۔ خوف سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ لمحہ دور نہیں تھا کہ جب شیر اس کو بھنبوڑ کر رکھ دے گا۔ پھر ایک لمحہ گزرا، دوسرا گزرا، پھر کئی لمحے گزر گئے۔ شیر نے حملہ نہ کیا۔ شیر کے غرانے کی آواز بھی نہ آئی۔ تین مورتی بھی خاموش تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، سہمی ہوئی۔ آخر کیا ہوا؟ آنکھیں کھول کر تو دیکھیے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ سامنے اب کچھ نہیں تھا۔ شیر نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا اور تین مورتی آنکھیں پھاڑے اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ یہ بڑا زبردست حملہ تھا۔ اس فریب سے بچنا کسی زی روح کے بس کا نہیں تھا۔ تین مورتی نے کہانی در کہانی کا جال کچھ اس طرح سے بنا تھا اور ماضی حال کو اس طرح یکجا کیا تھا کہ کہانی کے دوران خاموش بیٹھنا ناممکن تھا۔ خود تانیہ بھی اس لیے خاموش رہ گئی تھی کہ اس نے خاموشی کا عمل کر لیا تھا۔ تین مورتی ساحروں کا بادشاہ تھا۔ اس کے لیے مصنوعی شیر کا حملہ معمولی بات تھی، لیکن کہانی سننے والے اسے دیکھ کر ایک دم ہوش اڑ جاتے تھے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کہانی کے دوران بول پڑتا تھا۔ تانیہ کی نظریں تین مورتی کے چہرے پر تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اب وہ کیا شوبدہ دکھاتا ہے، کہانی میں کون سا نیا موڑ لے کر آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ تین مورتی کے چہرے سے حیرت غائب ہو گئی اور وہاں مایوسی اور اداسی نے بسیرا کر لیا۔ پھر چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ بے جان ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھی پتھرا گئیں۔ اس کے بعد تین مورتی کا چہرہ بائیں جانب گھوم گیا۔ اب تانیہ کے سامنے تین مورتی کا دوسرا چہرہ تھا۔ سامنے آتے ہی اس چہرے میں زندگی دکھائی دی۔ تانیہ، تو بڑی خوش قسمت ہے کہ تو نے میری پہلی کہانی بغیر درمیان میں بولے سن لی۔ اب میں دوسری کہانی شروع کرتا ہوں، سن۔ تین مورتی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ تانیہ نے لب کھولے بغیر اسے دوسری کہانی شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ دوسری کہانی بھی کچھ اسی قسم کی تھی۔ اس کہانی میں جگہ جگہ پھندے تھے، کھائیاں اور خندقیں تھیں، شوبدہ گری تھی، پرفریب نظارے تھے، لیکن تانیہ ان سب سے بخیر و خوبی گزر گئی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ وہ کیوں کر بولتی؟ دوسری کہانی بھی ناکام ہوئی۔ دوسرا چہرہ پتھر ہو گیا۔ اب تین مورتی کا تیسرا چہرہ سامنے آیا۔ یہ چہرہ تیسری کہانی کے نام پر تیسرا فریب لایا۔ اس نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ تانیہ کی خاموشی توڑنے کے لیے بے شمار طریقے استعمال کیے گئے، لیکن تانیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ پورے اطمینان سے کہانی کے نام پر اس کی بکواس سنتی رہی۔ پھر اس نے تیسری کہانی کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی تانیہ کا چہرہ کھل اٹھا، جبکہ تین مورتی کا تیسرا چہرہ مرجھا گیا، اداس اور ویران ہو گیا۔ تب اس نے دھیرے سے اعلان کیا، میں ہارا، تو جیتی۔ اس اعلان کو سن کر تانیہ جھوم اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی قوت گویائی کی بحالی کا عمل کیا اور جیسے ہی آخری بار اس نے وہ اسم دہرایا جو دادا اعظم نے بتایا تھا، اس کے دہراتے ہی اس کی قوت گویائی بحال ہو گئی۔ تین مورتی، اب تو کیا کہتا ہے؟ تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ تو بہت بڑی ساحرہ ہے، مجھ سے بھی بڑی۔ میں آج تک شکست سے دوچار نہیں ہوا، لیکن تو نے ایسا کر دکھایا۔ تین مورتی نے بہت اداس لہجے میں کہا۔ اللہ کے واسطے مجھے ساحرہ کہہ کر میری توہین نہ کر، تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اب وہ بات کر جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں۔ اب تو کیا چاہتی ہے؟ تین مورتی نے پوچھا۔ راشمون کے شہر کا توڑ، کاوری اور اس کی بیٹی ساربری سے اس کی آزادی، تانیہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اب تو جا، تو جو چاہتی ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر تین مورتی بہت تیزی سے پیچھے ہٹا۔ تختے پر رکھی ہوئی گردن اور اس میں جڑے تین سر اچانک پیچھے ہٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے اور فوراً ہی دیوار آپس میں مل گئی۔ تانیہ کمرے میں تنہا رہ گئی۔